कर रहे हैं। ये पहली इलेक्शन वीडियो 1970 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफा सूबाई असम्बली जो मेंबर मुंतखब थे ऐं उनखे इहो एज़ाज़ हासिल है। लॉट काफ़ी माण्हुनि खे ख़बर ना आहे। मुंहिंजे वालिद खे इहो बि एज़ाज़ हासिल आहे त 70 में जॾहिं हीअ असम्बली ठही हुई त पहिरियों सेशन प्रिज़ाइड मुझे वालिद साहब कयो ऐं उन स्पीकर जी इलेक्शन कराई हुई। मुंहिंजी हिकिड़ी ख्वाहिश रहिजी वई आहे ऐं मां हमेशह पहिरीं निसार साहब बि हींअर अॼु कोन्हनि, उन्हनि खे बि चवंदो हुउसि तव्हां पोइ उहा अलाए कॾहिं पूरी थींदी। हुन कुर्सीअ ते बि हिकिड़ो दफ़ो विया एज़ मां तयारु आहियां, मां हाज़िर आहियां, मां तयारु आहियां। इन करे जो हीअ हिकिड़ी पोजीशन रहिजी वई आहे। पर मां ॿुधायां पियो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी हिन पार्टी जो क़याम कयो। मां थोरो अॼु प्रॉब्ली स्पीक लिटिल लॉन्गर। पहली स्पीच है, लोग एक्सपेक्ट भी करेंगे कि क्या तरजीहात हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं वो बताएं, लेकिन मैं थोड़ा पास्ट में भी जाना चाह रहा हूँ। आजकल लोग बहुत बात करते हैं चेंज की, लेकिन हिस्ट्री भूल जाते हैं। अगर आप अपनी तारीख भूल जाएंगे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में बगैर अपने किसी ताकत से नहीं, किसी फौज के जरिए नहीं, खुद अपनी काबिलियत से, और इसलिए कि पूरी मुसलमान कौम उनके पीछे थी, ये मुल्क हासिल किया था। उस वक्त जो उनके बनाए उसूल थे, आज भी कायदे आज़म की तस्वीर ऊपर हम देखते हैं लगी हुई होती है। उनके जो उसूल थे, अनफॉर्चुनेटली उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद एक अलग डायरेक्शन में पाकिस्तान चला गया, और इस हद तक चला गया कि 1971 में सिर्फ इसलिए कि हमने लोगों के, जो हमारे माइनॉरिटी सूबे थे, उनके हुकूक का ख्याल नहीं रखा। हम अपना आधा, हाँ मुझे करेक्ट किया है ख्वाजा साहब ने, मेजॉरिटी सूबे के हुकूक का ख्याल नहीं रखा। हमने अपना आधा मुल्क गंवा दिया। उस वक्त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। किस वक्त, आज कहते हैं बड़े मुश्किल हालात हैं, आप हालात देखें, आप अपना आधा मुल्क खो चुके थे, आपकी इकॉनमी तबाह थी, आपके 90 हज़ार से ज्यादा जंगी कैदी दुश्मन के हाथ में थे। आपके मुल्क का थरपारकर, जिसकी आज हम बात में आज भी करूंगा, बात करते हैं, इस पे दुश्मन, जहां पे इस वक्त हम बड़े खुश हैं, कोल रिजर्व्स हैं, वहां पे दुश्मन की फौजें खड़ी थी। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ना सिर्फ 90,000 जंगी कैदी वापस लाए, ना सिर्फ दुश्मन से वो इलाका छुड़वाया, बल्कि इस मुल्क को इस समझ में ले गए कि अगर 6 साल बाद उनकी हुकूमत हटा नहीं दी गई होती और 1979 में अगर उनको शहीद नहीं कर दिया होता, आप सब ये इस वक्त जो भी बैठे हैं, उस वक्त तो बड़ी मुखालफत होती, वो कहते हैं कि अगर ये हमारे साथ जुल्म नहीं होता तो आज हमारा मुल्क कहीं और होता। और फिर वो काला दौर जो हमारे मुल्क पे आया, ज़ियाउल हक वाला, वो भी याद करें। इस वक्त बड़ा लगता है ना, आप बड़ी तकलीफों में, आपने शायद काफ़ी लोग यहाँ मुझसे इस वक्त, मैं असम्बली के बारे में बताऊंगा, काफ़ी नए लोग आए, काफ़ी लोग मुझसे छोटे हैं। मुझे वो दौर याद है। जो लोग उस वक्त अपनी 50s में इस वक्त होंगे ना, उनको वो दौर याद होगा कि जब इस मुल्क के लोगों की ज़बान बंद कर दी गई थी। जब अखबारात जो है वो सुबह निकलते थे तो उनमें सफ़ेद ब्लैंक्स होते थे, इसलिए कि वो सेंसर हो जाया करती थी। आज आप देख रहे हैं ना टेलीविजन पे, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो
ایک فیض احمد فیض کا، میں آگے بات بھی کروں گا، کچھ لوگوں کو مس ضرور کروں گا میں ادھر. فیض احمد فیض کا یہ جو غزل گائی تھی اقبال بانو نے، ہم دیکھیں گے اس کو الگ طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. اس وقت لوگوں کی آواز بند تھی، اور اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب 88 میں آئیں، آپ سب کو یاد ہوگا لوگ یہاں بول نہیں سکتے تھے، بولنا بند تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انہوں نے ایک نئے ڈائریکشن میں، اور ان کی وجہ سے، شہید ذوالفقار قائد اعظم کی وجہ سے ہمیں اپنا ملک ملا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہم آگے بڑھے، اور اس کے بعد دوبارہ ہمیں زبان شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دی. اور اس کے بعد انفارچونیٹلی دوبارہ ایک ایسا دور شروع ہوا کہ ایک اور عامر آیا، اور جب 2007 کے آخر میں ہم سے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ جدا کر دی گئیں، اس وقت بھی ملک بہت ہی مشکلات میں تھا، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ الیکشنز ہونے والے تھے. وہ الیکشن تو سب بھول گئے تھے، ملک کے فیوچر کا سوچ رہے تھے کہ کیا ہوگا. اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب نے آگے آ کے کہا تھا کہ جی ہم نے الیکشن کرانے ہیں. اس وقت کافی لوگ جو ہے وہ بائیکاٹ کے موڈ میں تھے، ان کا کہا بائیکاٹ نہیں کرنا ہے، اور انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے اس ملک کو آگے بڑھایا. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ پچھلی ہسٹری بھول جاتے ہیں، نیا ایک نعرہ آتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چینج از گڈ، آپ سمجھیں، لیکن اپنی ہسٹری کو نہ بھولیں. میں نے شکریہ ادا کیا سب کا، میں اپنی لیڈرشپ، اس لیے کہ اب 2018 جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سال ہے. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب، میری بہن نظیف الریال ٹالپور صاحبہ اور سب لیڈرشپ کا بہت نہایت ہی شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے دوبارہ یہ ذمہ داری دی ہے. میں اس ایوان میں میرے سارے کالیگز جو ہیں دونوں طرف کے، خاص طور پہ وہ جنہوں نے مجھے ووٹ کیا، لیکن مجھے پتہ ہے اپوزیشن سے بھی کافی دوست سوچ رہے تھے، لیکن they were bound by this book. It wasn't your heart. Your heart was perhaps somewhere else, but you were bound by this book because under the constitution you are only allowed to vote for the person that your party nominates or your party supports. تو خیر، لیکن کافی لوگوں نے کہا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس ڈیموکریٹک پروسیس میں انہوں نے حصہ لیا. اور میں خاص طور پہ اپنے صوبہ سندھ کے لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکٹ کیا ہے. پہلی بار نہیں، جیسے آپ نے بتایا، چھٹی بار نہیں، ہر دفعے جب ہم نے حکومت نہیں بھی بنائی ہے تو سب سے زیادہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے. صوبہ سندھ سے سب سے زیادہ سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نے لی ہیں. تو ہر دفعے گنے نہیں، یہ گنتی ختم نہیں ہوگی، یہ گنتی ختم نہیں ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ جب الیکشن ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کا عوام ہی جتائے گا. اور یہ خاص طور پہ تیسری بار 2008 2013 اور پھر اب 2018. جیسے کچھ دوستوں نے بتایا کہ ہمیں زیادہ سیٹیں ملی، ہاں جی، ہماری 2013 میں جنرل الیکشن میں جو 130 سیٹیں ہوتی ہیں، 67 سیٹس تھیں. اس وقت ہم 76، ایک کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن نہیں ہوا. ہمارا خیال ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ آرام سے جائیں گے. تو 67 سے میرے حساب سے 10 سیٹیں بڑھی 77. ہمارے جو مجھے ابھی جلدی سے میں نے دیکھے تھے کچھ اسٹیٹسٹکس، ووٹس جو ہیں اس صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان میں بھی 20% اضافہ ہوا ہے اس دفعے. 2013 میں ہم نے تقریباً 32 لاکھ ووٹ لیے تھے.
اس وقت ہم نے تقریباً 39 لاکھ 3.9 ملین ووٹرز have voted for Pakistan People's Party, much more than anybody else. ان صوبے کے لوگوں کا اس لیے میں نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکٹ کیا. میں اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کنٹینیوسلی چوتھی بار پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کیا ہے کانسٹیٹوئنسی سے. اور یہ سب کیوں ہوا ہے لوگ سمجھتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتا دوں, جب میں آؤٹ گوئنگ چیف منسٹر بھی تھا جب ہم نے 29 مئی تھی غالباً جب ہم نے چھوڑی تھی گورنمنٹ, اور اس کے بعد دوستوں سے اور جو سارے کرٹیکس سے ان سے بات کرتا تھا تو سب پوچھتے تھے کہ آپ الیکشن میں کیا کریں گے. اور میں لکھ کے ان کو, اور یہ ادھر کچھ دوست ہوں گے ادھر جن کے پاس وہ رائٹنگ موجود ہوگی, میں نے لکھ کے دیا تھا کہ اگر الیکشن میں لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے, کوئی نہیں چھوڑا گیا, آئی ول ٹاک اباؤٹ اٹ, اس لیے کہ موقع ہے بتایا جائے. اگر کھلا چھوڑا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی جنرل الیکشن میں جو 130 سیٹیں ان میں سے 85 سیٹیں لے گی. 77 تو ہو گئی ہیں, 85 میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جو سیٹیں ہم سے چھینی گئی ہیں. 2/3 میجورٹی اس ہاؤس میں ہماری ہونی تھی جو ہم سے لی گئی ہے. اور یہ جو جیتے ہیں ان کو بھی پتا ہے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی جی بس اب تو ختم ہو گئی, منسٹریاں بانٹ دی, پورٹ فولیوز بانٹ دیے آپس میں, گورنمنٹ کے افسران بانٹ دیے, اتنا کہ پٹے والا بھی تمہارا لگے گا بھائی. یہ سب نے جن لوگوں کو پتا ہوگا جو جیتے ہوئے ہیں, میں ان کو احترام کرتا ہوں جو بھی ادھر جیت کے آئے ہیں, لیکن کچھ لوگ ضرور اپنے دل سے پوچھیں کہ وہ کیسے آئے. اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر جس طریقے سے ہم نے کوئی زیادہ, ابھی کچھ دوستوں نے بات کی ہے, میں اس کا ضرور کچھ وضاحت کروں گا, اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی لیڈرشپ کی گائیڈ لائنز کے تحت ان کی ہدایتوں کے ذریعے اس صوبے میں خدمت کی ہے. چاہے وہ پچھلے میں پورے, اور میں 2 سال کی نہیں پورے 10 سال کی بات بتا رہا ہوں, چاہے قائم علی شاہ صاحب کا دور, اس لیے میں خود ان کا, وہ میرے چیف منسٹر تھے, میں ان کا وزیر رہا پورے وہ عرصہ, اور پھر آخری تقریباً 22 مہینے جب میں چیف منسٹر تھا. اور یہ ایویڈنٹ تھا. میں بہت دنوں بعد, اس لیے چیف منسٹرشپ میں آدمی مصروف ہو جاتا ہے, اس طریقے سے ٹریول نہیں کر سکتا, میں اپنے قائد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ یہ الیکشن کیمپین میں تقریباً پورا سن دیکھ رہے ہیں. اور مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ جو ہم نے ادھر بڑی باتیں کرتے ہیں, فردوس بھائی آپ پتہ نہیں کون سے راستے سے گئے, تھر تو آپ جاتے رہتے ہیں, آپ نے کچھ ترقی تو دیکھی ہوگی, پتہ نہیں شاید نہیں دیکھی, وہ آنکھیں جو اپریشیٹ کریں. لائیں جو روڈ نیٹ ورک پورے صوبے میں ہے, یہاں پانی کی بات ہوئی, میں پانی پہ تھوڑا اور ذکر کروں گا, اس لیے دیٹ از اے پرائرٹی. جو کنال لائننگز ہم نے کی ہیں, جو لوگ ایگریکلچر سے تعلق رکھتے ہیں پورے سندھ میں, کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ جا کے دیکھیں, اگر وہ نہیں کرتے تو آج ہمارا صوبہ, اس لیے کہ پانی نہیں مل رہا ہمیں, جو محدود ہمیں پانی مل رہا ہے, جو کم ہمارا پانی کر دیا گیا, اس کو ہم نے پانی کنزرو کر کے کنال لائننگز کے ذریعے ہم نے کیا, وہ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے ادھر ذکر ہوا تھا, فلیگ شپ پروجیکٹ تھا ہمارا NICVD کا. اس وقت پورے سندھ میں کوئی ایسی جگہ نہیں, اور ابھی تو اور بڑھے گا آگے, اس سے اور ہم آگے بڑھیں گے, کہ آپ 1 گھنٹے کے اندر کسی بھی ہارٹ پیشنٹ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی میں نہیں لے جا سکتے, جہاں پہ آپ کو مفت کیئر ملے. ہم نے پورے صوبے میں 2000 ریورس آسموسس پلانٹس لگائے. اب پتہ تب چلتا ہے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا ہو گیا, پتہ تب چلتا ہے جب لوگ آ کے کہتے ہیں جی ہمارا پلانٹ بند ہو گیا ہے اس لیے ہمیں پانی نہیں مل رہا.
ہم نے ایگریکلچر کے شعبے میں ہماری کراپس، آپ یہ اسٹیٹسٹکس ہیں دیکھیں، 2008 کے بعد بتدریج ہر سال ہمارا کاٹن کراپ، ہمارا ویٹ کراپ، ہمارا رائس کراپ، ہمارا شوگر کین کراپ، یہ سب ان کی پروڈکشن بڑھی ہے. یہ سب چیزیں ہوئی تبھی لوگ ووٹ دیتے ہیں، تبھی لوگوں نے. اور اس کے باوجود میں سندھ کے عوام کو، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی بہتری کون سی جماعت میں ہے، کون سی جماعت ان کا درد جانتی ہے. ان کو سلام پیش کرتے ہیں انہوں نے جو منفی پروپیگنڈا شروع کیا گیا تھا. اچھا، پروپیگنڈا یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کام نہیں کیا اس لیے آپ ان کو ووٹ نہ دیں. پروپیگنڈا یہ تھا کہ یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ہاریں گے. یہ ہم جو سب ساتھ مل گئے ہیں نا. اچھا، مجھے آگے کہتے، میں کہتا کب ساتھ نہیں ملے بھائی؟ کون سا سال ہے کہ یہ سب ساتھ نہیں ملے ہمارے خلاف؟ کب الگ الگ الیکشن لڑے؟ ہاں، اس دفعہ کچھ اور لوگ بھی ساتھ مل گئے تھے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی فرق نہیں پڑا. ہم نے زیادہ سیٹیں دی. کافی یہاں بحث ہوئی کہ جی شہری علاقوں کو اپنا سمجھیں. میرا یہ خیال ہے، اور کچھ لوگوں نے ذکر بھی کیا کہ مجھ پہ یہ کرٹیسزم ہوتا تھا کہ جی آپ شہری علاقوں کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں. کچھ حلقوں سے ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا علاقہ زیادہ ڈیولپ ہو، لیکن میں نے برابر کی نظر سے دیکھا تھا، ہماری جماعت نے برابر کی نظر سے دیکھا تھا. اینڈ اف یو گو، میں حیرت ہوتی ہے، اف یو گو ان کراچی ناؤ، آپ کو فرق نظر آئے گا. ہاں پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کا بھی ذکر کروں گا. پرابلمز بہت ہیں. خرم شیر زمان، بہت ہی معذرت سے آپ نے کہا تھا، نام میں لے رہا ہوں، بڑے آپ نے گنوا دیا. یہ وعدہ کیا تھا، میری تقریر اٹھا کے دیکھ لیں. I remember what I say. I don't forget things. You might turn and twist my words, but I know what I've said. میں نے کہا تھا کہ آپ کو ایک فرق نظر آئے گا. 2 سال میں سب چیزیں بدل نہیں سکتا، سب چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، بٹ آپ کو فرق نظر آئے گا. کیا آپ کو فرق نظر نہیں آیا؟ کیا آپ کو شارع فیصل 40 سال بعد بنا ہوا نظر نہیں آیا؟ کیا آپ کو طارق روڈ بنا ہوا نظر نہیں آیا؟ کیا آپ جو آپ کے حلقے میں آپ نے خود مجھے کہا تھا ایمپریس مارکیٹ اور اس کے ایریا، اس کے روڈ بنے ہوئے نظر نہیں آئے؟ کیا آپ کو ڈیفنس میں انڈر پاس اور اوور ہیڈ بریجز نظر نہیں آئی؟ چاہے آپ کو منزل پمپ پہ اوور ہیڈ نظر نہیں آیا؟ اور میں کیا ابھی تو اور بہت کام ہے، ابھی تو شروعات ہے. انشاءاللہ تعالی میں یہ ادھر گنانے بیٹھوں گا تو میں جو ہے پورا دن نکل جائے گا، اس لیے پورا دن نکل جائے گا. لیکن آج کے دن مجھے ٹھیک ہے، کہیں آپ مجھے یاد دلا رہے تھے، مجھے سب یاد ہے جو میں نے کہا تھا. میں نے ایک اور چیز بھی کہی تھی اور میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں. میں نے کہا تھا میں اکیلا، میں نے ایک انگریزی محاورہ بتایا تھا کہ alone I can go fast but together we'll go far. میں اور تیز چل سکتا ہوں لیکن میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں اور میں دور تک جانا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی، اور اس میں اپوزیشن کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. میں نے پہلے بھی لیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، تنقید کریں، لیکن 1-2-3 چیزیں خاص طور پہ جو نئے لوگ آئے ان کو ایک غلط ڈائریکشن نہ دیں. اس وقت اس ایوان میں مجھے ایگزیکٹ نمبرز نہیں پتا، لیکن میرے خیال ہے تقریباً 40 سے 50% لوگ نئے ہیں جنہوں نے پہلے، جن کو کوئی تجربہ ایوان کا نہیں ہے. ان کو آ کے شاید آپ یہ بتاتے ہیں، ادھر سے ایک تقریر ہوئی، پھر اس طرف سے ایک تقریر ہوئی، شدید نکتہ چینی کرنے کی اور باتیں غلط کرنے کی. ان کو یہ سبق نہ دے کہ اس ایوان میں یہ ہوتا ہے، کسی کی لیڈرشپ پہ نکتہ چینی ہوتی ہے، تب کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے. اس لیے کہ شاید لیڈر آف دی اپوزیشن کا جھگڑا ہے کہ کون بنے گا، اس لیے تینوں نے کہا یار اس نے زیادہ بول دیا تو مجھے تھوڑا زیادہ بولنا ہے اس سے. لیکن اس سے نہیں ملتا، اس طریقے سے نہیں ہوتا کام. آپ خاص طور پہ جو نئے انہیں بتائیں، جو کہا گیا، میں نے کل بھی کہا تھا
کہ آئین اور قانون، آئین ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور قانون اس اسمبلی کے یعنی رولز آف پروسیجر، ان کے تحت بات کر رہے تھے کہ ایک ہم نے نارم ٹریڈیشن بنائی تھی، انفارچونیٹلی وہ وقفوں سے ٹوٹتی گئی. پہلے تو ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے دوست تھے زیادہ. اچھا وہ تین آپ کہہ رہے بھائی 4 تھے آپ لوگ، ایک کو بھول گئے، اس کو بھول گئے تھے، وہ آیا تو آپ کے ٹکٹ پہ تھا نا، 4 تھے 3 نہیں تھے، تو نمبر تھوڑے سے خیر متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ بات ہوتی رہتی تھی. اور ایک ہماری کہیں ہو جاتی تھی مسئلے، اس لیے کہ وہ ان دا ہیٹ آف دا ڈبیٹ کبھی لوگوں سے بات غلط ہو جاتی ہے، میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ان ریٹن قسم کی اگریمنٹ تھی کہ ہم اپنے لیڈرشپ پہ کچھ نہیں کہیں گے. تو آپ مہربانی کر کے میں یہی چاہوں گا کہ اس ہاؤس کو ایک بہتر ماحول میں چلایا جائے. اور سب سے زیادہ ضروری جو ہے، اور میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ اسپیکر یا اس کی کرسی پہ جو بھی بیٹھے ہوں ان کی بات مانی جائے. یہ نہ سمجھا جائے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں اور وہ غلط کہہ رہے ہیں. ہاں اگر آپ کو کسی بات پہ اعتراض ہے وہ بھی قانون میں موجود ہے طریقہ کار کہ آپ ان کی اٹینشن ڈرا کر سکتے ہیں. اگر ہاؤس غلط چل رہا ہے تو پوائنٹ آف آرڈر اسی لیے ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا پوائنٹ آف آرڈر کہ جی میری جو ہے وہ پڑوس میں کتا، خیر چھوڑیں اس بات کو. پوائنٹ آف آرڈر ہوتا ہے کہ ہاؤس ڈس آرڈر میں ہے تو اس کو آپ، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر صاحب یا جو پریزائڈ کر رہا ہے وہ کچھ غلط کر رہا ہے تو پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن ونس دیٹ ڈیسیژن از ٹیکن وہ ہر ایک کے لیے بائنڈنگ ہے. یہ اگر چیزیں ہم سمجھ لیں تو ہم زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے. ادھر بڑی بات ایک یہ بھی بات ہوئی کہ پتہ نہیں منٹوں میں قانون پاس ہو گئے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ صوبائی اسمبلی سے اس لیے نہیں پتہ ہے کہ آپ ممبر نہیں تھے پہلے، آپ اسپیکر صاحب ضرور بتائیں گے جب پہلا اجلاس ہمارا باقاعدہ ہوگا. The Provincial Assembly of Sindh has excelled all the other assemblies in terms of legislation, in terms of giving time to the opposition. ہم نے یہاں، میں نے وہ منٹ پڑھ کے بتاتا تھا، یہ سال تھا اس کے پچھلے سال تھا، میں نے کہا تھا نیشنل اسمبلی اور تینوں صوبائی اسمبلیوں کو ملا کے جتنا اپوزیشن کو ٹائم دیا اس سے زیادہ سندھ اسمبلی میں ٹائم ہوا، سب کو ملا کے. تو یہ بھول جائیں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ادھر آ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی believes in collective working, believes in democracy. The opposition has a very important role to play in democracy. اور وہ جو ہے ہم رہیں گے، آپ ساتھ چلیں. So before I go into my priorities میں تھوڑا سا بتاؤں گا. میں ایک دو چیزیں جو اس اسمبلی، جیسے میں نے بتایا کہ نئے کافی لوگ آئے، لگ بھگ آدھے کے قریب یا ہو سکتا ہے تھوڑا کم ہو، نئے ممبران اس ہاؤس میں آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پرانے ممبرز ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کو یاد کروں گا. سب سے زیادہ کمی مجھے محسوس ہوگی نثار احمد کھوڑو صاحب کی. نثار صاحب had the distinction، اب لوگوں کو پتہ نہیں، اب وہ انفارچونیٹلی اس دفعہ ان کے نامنیشن پیپرز ریجیکٹ کر کے وہ ان سے ریکارڈ تو ان کا بنا ہوا ہے، 88 سے لے کے 88 سے لے کے ہر اسمبلی کے ممبر رہے، کوئی اور نہیں رہا ہے ممبر. انفارچونیٹلی 2018 میں جیسے کہا کہ ان کے کروا کے نامنیشن پیپرز ریجیکٹ، جو بھی تھا ٹارگٹ تھے وہ بھی ٹارگٹ پہ تھے، پراؤڈلی یہ ٹارگٹ کیے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے. ان کو میں مس کروں گا، ان کی گائیڈنس. میری ساتھ والی کرسی میں بیٹھتے تھے، میں ان سے نہ صرف گائیڈنس لیتا تھا بلکہ میرا خیال ہے میں بہت کم کام کرتا تھا، سارا کام نثار صاحب کرتے تھے. آئی ڈیفینیٹلی مس ہم. منظور وسان صاحب اگین ایک اور کیجولٹی، وہی جو ایک قوانین بنا کے کوشش کرتے ہیں ٹارگٹ کیا جائے اور پھر بڑے خوش ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز، اگر کوئی کسی کو شوق ہے نا سیکھنے کا جمہوریت اور پارلیمنٹری ورک، 2 چیزیں کرے یا الیکشنز، 2 چیزیں کرے. سب سے پہلے تو جو اوریجنل ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ ہے نا 1976 کا، وہ کھول کے پڑھے. اس کے بعد ضیاء الحق نے جو اس کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کیا تھا وہ اس کو بھول کے اس کو ایک سائڈ پہ رکھے. آپ کو پتہ ہے کہ
نامنیشن پیپرز ایکسپٹ ہونے کے خلاف کوئی اپیل ہی نہیں ہوتی تھی، اس لیے لوگوں کو انکریج کیا جاتا تھا کہ آپ الیکشنز لڑیں. یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی وہ سندھ اسمبلی کا اجلاس اس وقت